बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, हमेशा से हम बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे तो बात करते ही हैं। आज कोशिश करेंगे दीगर चीज़ें अभी आपको बताएं कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उस वहाँ पर क्या चल रही है। आपको पता होगा कि ज़ोहरान ममदानी एक 33 साला नौजवान सियासतदान है जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। और वो कितने बड़े चैलेंज बन सकते हैं ट्रंप की इस आप कह लेंगे जितनी भी काबीना है या फिर उनकी जो लीडरशिप है उसके लिए। तो इस पर बात करेंगे। दीगर और चीज़ें भी ट्रंप साहब के हवाले से दुनिया में चल रही हैं। वो आपको वैसे भी पता है कि आए दिन एक नए स्टेटमेंट के साथ आते हैं। जो पाक भारत जंग हुई थी रिसेंटली, उसको लेके कभी वो 7 जहाज़ गिरा देते हैं, कभी कहते हैं कि 8 गिरे। जितना भी उनके मुंह से निकल जाता है तो फिर पीछे से बंदा बस नहीं करता, बस बोल देता है। तो उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, वो क्या भारत को बार बार ट्रिगर कर रहे हैं या फिर एक नई जंग चाहते हैं, फिर दोबारा से वहाँ पे सुलह कराना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिलचस्पी मेरे ख्याल से आपको भी होगी इस चीज़ की कि वो क्यों ये कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे, अपने सर की एनालिसिस भी लेंगे क्योंकि उनका भी काफ़ी एक अच्छा नज़रिया रहता है इस चीज़ पर, वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अजीम साहब आए, उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब प्रोग्राम पे बुलाने का। मैं आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप इस डेवलपमेंट पर बात करें जो ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क सिटी बने हैं। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? आपको क्या लगता है वो ट्रंप की जो एक किस्म की वहाँ पे हेजमनी है वो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं? एक मुस्लिम इमिग्रेंट का मेयर बनना, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? अच्छा, बुक्टी साहब, मैं इसको इंतहाई पुर उम्मीद देखता हूँ अमेरिका के लिए। सही। असल में और अमेरिकी ये बात अभी तक शायद समझ नहीं रहे। देखिए, अमेरिका बतदरीज एक डाइंग एम्पायर होती जा रही है। मतलब अगर आप टकर कार्लसन और जो अमेरिकन फार राइट है, जो रही है मैगा जिसको कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका ये कहना है कि अमेरिका इतने कर्जों में दब चुका है, अमेरिका में अपनी इंडस्ट्री नहीं रही, अमेरिका में जॉब्स नहीं रहे, और अमेरिकी शहरों में बुरा हाल है ड्रग्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, होमलेस लोगों की वजह से, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। पैसा जो है वो अ, 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 चंद लोगों के हाथों में बेइंतहा दौलत है, और अक्सर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी अवाम बहुत तकलीफ और मुश्किल में है। वो अपनी जिंदगी उनके लिए गुजारना मुश्किल हुआ है। अच्छा, ऐसे दौर में एक शख्स जो कि उम्मीद दिलवाता है अवाम को, देखें ज़हरान ममदानी को क्यों इलेक्ट किया है बिल्कुल, न्यूयॉर्कर्स ने। बिल्कुल। न्यूयॉर्कर्स उतने ही बड़े अमेरिकी हैं जितने बड़े बाकी। एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने ज़हरान ममदानी को क्यों इलेक्ट किया? ज़हरान ममदानी को इसलिए इलेक्ट किया है, न वो अंग्रेज है, न वो क्रिश्चियन है, न वो मैगा है, लेकिन उसके बावजूद उसको अमरीकी इलेक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके एजेंडे की वजह से। सही। और उसका एजेंडा वो है जो इस वक्त अमेरिका को जरूरत है। उसने आम आदमी की बात की है। उसने कहा कि देखें, हमें रेंट फ्रीज करना पड़ेगा। आप उस दिन मैं टकर कार्लसन को सुन रहा था, जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट है उसके उसके बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है। इसी तरह कैंडिस एवंस है। उसने ये कहा, और उसकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि अगर आपने किसी मुआशरे को देखना है कि वो कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाकाम हो रहा है, तो आप उसमें अ, उसकी उसकी उसके बच्चों की पैदाइश देखिए। क्या वहां पे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं? आर दे हैविंग चिल्ड्रन, या उनकी उनकी पॉपुलेशन डिमिनिश हो रही है? देखें, सही। कैप्टिविटी में जानवर कभी ब्रीड नहीं करता, हुँ, ठीक है? हुँ, तो जिस मुल्क में हालात लोगों के लिए बुरे होते जा रहे हैं, लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हुँ, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो वहां पे लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, बिकॉज वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अमेरिका का रेट ऑफ पॉपुलेशन और वेस्ट का ओवरऑल डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह इमिग्रेंट नहीं है, हुँ, जिसकी वजह उनकी कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, जिसने वो कंसंट्रेशन ताक पावर की और पैसे की सिर्फ चंद हाथों में दे दिया। सो अमेरिका में इस वक्त वन मैन वन वोट नहीं है। इस हुँ, वक्त अमेरिका में $1 वन वोट है। और सही। आप प्रेसिडेंट ट्रंप को ले लें और उनके साथ उनकी जितनी ओलिगार्की है आप उसको ले लें, जितनी उनकी कैबिनेट है,
ہر شخص بلینئر ہے. جو لوگ ان کے فیصلے کر رہے ہیں، جو تمام ملکوں میں ڈیلیگیشن جاتا ہے، وہ کیا نام ہے، سٹیو وٹکاف ہے، جو کہ دنیا میں فیصلے کرا رہا ہے، وہ بھی ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا ایجنٹ ہے. ٹرمپ صاحب خود ریئل اسٹیٹ میں بہت آگے ہیں. ہر ان کا ساتھی ارباپتی ہے. اب ایسی صورتحال میں جہاں پہ امریکہ ان بلینئرز کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، غریب آدمی کی زندگی نہیں رہی، وہاں پہ زہران ممدانی ایک امید لے کے آیا لوگوں کے لیے. اسی لیے تو لوگوں نے جوک در جوک بجائے بغیر یہ سوچے کہ جناب یہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے رنگ کا ہے کہ نہیں، یہ ہماری نسل کا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنی ذات، برادری، اس سے آگے ہو کے سوچا ہے کہ بھیا ہماری بات کون کر رہا ہے. عوام کی، جیسے ہم جمہور کہتے ہیں، اس کی بات کرنے والا تو یہ آدمی ہے. اور وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے اچھا وہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ بھائی اکثر لوگ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے پراپرٹیز خرید لی ہیں. غریب آدمی کے پاس تو ایک گھر بھی نہیں ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے کرائے پہ رہ رہا ہے، جبکہ امیر آدمی نے پورے کئی مطلب 100 گھر خریدے ہوئے اور پراپرٹی کی قیمتیں چڑھائی جا رہا ہے. تو لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ہوملیسنس بہت زیادہ ہے، اور لوگ رینٹ میٹ نہیں کر پا رہے. اس نے کہا یار رینٹ آپ فریز کر دیں، ٹھیک ہے، آپ رینٹ نہیں چڑھا سکیں گے نیو یارک میں، یہ اس کا ایجنڈا، میں رینٹ فریز کر دوں گا، ٹھیک ہے. اب یہ بات عوام کو پسند آتی ہے کہ یار یہ مطلب واقعی جب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے اور ہر مہینے آپ اس کا رینٹ بھی چڑھا دیتے ہیں، وہ پہلے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ کیا کریں. یہ اچھا، اب یہ ایجنڈے پہ غصہ کون ہوتا ہے؟ غصہ وہ ہوتا ہے جو سارے پراپرٹی کے مالک ہیں، جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں، وہ سارے ٹرمپ کے ساتھی ہیں اور ٹرمپ کی طرف ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی وہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فوڈ سبسڈائزڈ دوں گا. مطلب جیسے پاکستان میں یہ نہیں، وہ دکانیں ہوتی ہیں جو حکومت نے جو تھوڑا سا سستی قیمتوں کی، کیا اس کا اچھا سا نام ہے، آپ کو پتا ہے، وہ پاکستان میں بھی ایسی دکانیں ہیں. اچھا، دوسرا ممدانی صاحب جو ایجنڈا وہ لے کے آئے ہیں میں چیز جو آپ کی ہر چیز مہنگی ہوئی، پینا، ہر چیز. اور ٹرمپ صاحب نے جب سے ٹیرف لگا، ایک عوام جس کے پاس پہلے پیسہ نہیں ہے، وہ ہر طرف سے پس رہے ہیں، اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ یار چیزیں سستی کرو. اب چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو زہران ممدانی صاحب نے جو رینٹ فریز کرنے کے علاوہ جو دوسری بڑی بات کی ہے، جس پہ لوگوں کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی حکومت یوٹیلیٹی سٹور ٹائپ کا سٹرکچر بنائے گی نیو یارک میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں سبسڈائزڈ کھانے پینے کی چیزیں یا اس میں جو بھی گھریلو اشیاء کی چیزیں ہیں، وہ حکومت کنٹرولڈ پرائسز پہ لوگوں کو دے گی. اب اس بات پہ کیپٹلسٹ جو ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ممدانی کو کہہ رہے ہیں کہ جی تو کمیونسٹ ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ دھماکہ ہے. تو امریکہ میں وہ جو کیپٹلزم کا بے لاگ جو کیپٹلزم ہے، جس کے تحت آپ نے غریب آدمی کے پاس چھوڑا ہی کچھ نہیں، وہ کریڈٹ کارڈ کے ڈیٹس میں دبے ہوئے ہیں عوام. تو اور امیر آدمی امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، مطلب $1 ٹریلین پہ کمپنیاں پہنچ گئی اور ٹریلینز میں ان کی ویلتھ شامل کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ غریب آدمی کیا کرے؟ اب اس کے لیے جب وہ سٹورز بنانے کی بات کرتا ہے تو پھر تمام لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جو کیپٹلسٹک ایلیمنٹ ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑی غلط بات ہے. بھائی یہ کیوں غلط بات ہے؟ غریب آدمی کو سپورٹ کرنا، آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اچھا، وہی میں نے کہا نا کہ وہ 1 مین 1 ووٹ کے بجائے آج کا امریکہ $1 1 ووٹ بن چکا ہوا ہے. ممدانی وہ ہوپ لے کے آیا ہے امریکہ کے لیے، جو کہ امریکی اس وقت، جو امریکی اپر کلاس نہیں سمجھ رہی. لیکن اگر آپ نے اس وقت جو امریکیوں کی ایک تعریف کرنا بہت ضروری ہے، جو میں نے کینیڈا میں خود بھی دیکھی ہے. ویسٹ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہوتا تو یہ کبھی نہ ہو سکتا. ہمارے یہاں پر پچھلے جب الیکشن ہوئے ہیں کینیڈین، تو میرے ایک دوست ہیں اسلم رانا صاحب، ٹھیک ہے جی، انجینئر ہیں بائی پروفیشن، پاکستانی ہیں، یہاں امیگریٹ کر کے ہماری طرح ہی آئے تھے. اسلم رانا صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے، ایم پی کے الیکشن، ایم پی یہاں کہتے ہیں جو پاکستان میں جو ایم این اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ
اور وہ کھڑے ہوئے ہیں ہیملٹن کا ایک علاقہ ہے اس میں جو کہ سارے سفید لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کنزرویٹو ووٹر ہیں۔ میں چونکہ میرے دوست ہیں تو ڈور ناکنگ پہ یہاں جاتے ہیں، جیسے زہران ممدانی کے ساتھ 1 لاکھ والنٹیئر تھا نا جو ہر گھر جا کے کھٹکاتا تھا، ایجنڈا ایکسپلین کرتا تھا کہ جی ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، زہران ممدانی صاحب لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیوں ووٹ دینا چاہیے۔ تو میں اپنے اسلم رانا صاحب کی کیمپین میں تھا، میں ان کا ڈور ناکنگ پہ جاتا تھا گھر گھر ہیملٹن میں جہاں سے وہ کھڑے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انگریز کو ہم جا کے ان کا ایجنڈا ایکسپلین کرتے تھے۔ اب میں کس رنگ کا آدمی ہوں اور اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میں کرسچن ہوں کہ مسلمان ہوں کہ کیا ہوں، وہ تو میری شکل دیکھ کے یہی اسیوم کرے گا کہ یہ مسلمان براؤن آدمی میرے گھر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اسلم رانا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ووٹ دیں، اپنے علاقے سے ایم این اے بنائیں، ٹھیک ہے جی، جو فرسٹ ٹائم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، پرانے سیاستدان بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو رانا صاحب جیت گئے اس علاقے سے، صحیح، کیونکہ انگریز جو ہے اس کی جو اچھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاجک کے مطابق ووٹ دیتا، وہ رنگ، نسل، ذات، برادری، مذہب کی تمیز پر ووٹ نہیں دیتا، جو کہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ان کی ترقی کا راز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ پاکستان میں کتنا اچھا لیڈر کھڑا کر دیں اور بولیں کہ جی فرض کریں لاہور میں آپ ایک آدمی ہو جس کی بڑی اچھی پالیسیز ہوں، اس طرح ینگسٹر ہو، ٹھیک ہے جی، اور لیکن وہ ہو ہندو یا کرسچن، آپ کے خیال میں لاہوری اس کو ووٹ دیں گے؟ جتنی مرضی اچھی وہ باتیں کر رہا ہو یا ایجنڈا لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات برادری سے آگے نہیں نکل پائے۔ امریکہ کو جہاں کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے وہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا، بالکل بالکل بالکل۔ تو زہران ممدانی کا بیسک ایجنڈا وہ ہے جو کہ امریکن اس نے چیزیں دیکھی ہیں جو اصل عوام کی نبض ہے، کہ یار یہ بیچارے پس رہے ہیں، رینٹس میں پس رہے ہیں، گھریلو اشیاء میں اس نے جو بہت ایجنڈا کیا کہ اور اتنا کراؤڈ اور دوسرے جو ہے بس ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، بس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں بسز ایک تو بالکل مفت چلیں گی نیو یارک میں، ٹھیک، اور تو اس کے لیے وہ سب اسپیشل ٹریکس کھول رہا ہے۔ اب لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یار اس کے لیے جو پیسہ آپ کو چاہیے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں پہ صرف جو کہ سال کا $1 ملین سے اوپر کماتے ہیں ان سے 2% ایکسٹرا ٹیکس لے رہا ہوں، جو کہ ایک آدمی جس کی $1 ملین سے زیادہ سال کی کمائی ہے اس سے وہ $20,000 ٹیکس ایکسٹرا دے گا، جس سے میں یہ سارے ایکسپینسز، اور اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ یہ میں سب میٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پروگرام پریکٹیکل ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، عوام کو نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے اس کی تاریخی وکٹری تھی۔ اس کے ساتھ 1 لاکھ والنٹیئر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر گھر جانے کے لیے اس کے ساتھ 1 لاکھ لوگ موجود تھے، وہ اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں جوز بھی تھے، اس میں ہندوز بھی، کرسچنز بھی، وائٹس بھی، ہر شخص، کیونکہ وہ ایک جمہور کی بات کر رہے ہیں کہ یار نہیں یہ بات یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ تو آیت جیسے میں نے کہا کہ زہران ممدانی کے الیکشن میں what I see is hope for America because otherwise امریکہ کو اس طرح یہ بلینئرز کی جھونکیں چپکی ہوئی ہیں کہ امریکہ which used to stand for freedom, which used to stand for well-being of people، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا امریکی تو بہت مشہور ہے نا کہ جی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اب امریکہ وہ نہیں ہے، اب گورنمنٹ آف دا بلینئرز، بائی دا بلینئرز اینڈ فار دا بلینئرز ہے۔ ٹیکس ریلیف اگر دی جا رہی ہے، ٹرمپ کسی کو دے رہا ہے تو وہ بلینئرز کو دے رہا ہے، غریب آدمی سے۔ اچھا، فری ہیلتھ کیئر، جہاں پہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ساری ہیلتھ کیئر واپس لے رہے ہیں، زہران ممدانی کہتا ہے کہ میں نیو یارک میں فری ہیلتھ کیئر دوں گا۔ تو اب آپ سوچیں نا کہ ایک غریب کو جس کے پاس نہ کھانے کو اس کو مل رہا ہے، چیزیں بہت مہنگی ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، نہ رہنے کے لیے اس کے سر پہ چھت ہے جو کہ
بہت مہنگی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس کو فریز کرتا ہوں. وہ اپنی ہیلتھ پہ پیسے نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ ہیلتھ کیئر بہت مہنگی ہے امریکہ میں، انشورنس کے، اور وہ اس سے گورنمنٹ سبسڈی ہٹا رہی ہے، تو ایک شخص اس کو فری ہیلتھ دے رہا ہے، اس کو فری ٹرانسپورٹ دے رہا ہے، تو وہ کیوں اس کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ اور پھر یہاں پہ ان کی کھلی ذہنیت اور ان کی سمجھداری پہ ان کو کریڈٹ دینے کی بھی ضرورت ہے. اب تو یہ میری ٹو بٹس ہیں، اینڈ آئی سی ہوپ فار امیرکا ان دس. آئی تھنک دے ہیو اے گڈ لیڈر اینڈ دے شوڈ سپورٹ ہم. بالکل سر، یہ ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہوں، ہمیں بھی بالکل یہ جو ہوپ والی آپ بات کر رہے تھے نا، یہ بالکل ہمیں بھی نظر آ رہی، کیونکہ ایک نوجوان تھے، بیک اپ کوئی نہیں تھا، نہ ہی بلینئر کی کوئی سپورٹ تھی، تو اپنے دم پہ اوپر آئے ہیں، تو بالکل وہ کام بھی کریں گے. سر ایک اور چیز ہے، ان کا ایک انٹرویو میں بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ نے جیوز کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کے ساتھ مطلب وہ بھی اس کمپین میں اس کا حصہ تھے، جو آپ نے 1 لاکھ والنٹیئر کی بات کی تھی. سر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں نیتن کو بھی کرمنل دیکھتا ہوں، اگر وہ کبھی آئیں گے نیو یارک تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا. ایسے کچھ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئے تھے. مودی صاحب کو لے کے بھی یہ چیزیں انہوں نے کہی تھی. تو ایک انٹرویو نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے آگے سے یہی بتایا کہ کوئی سارے جیوز میرے اگینسٹ نہیں ہے. ایک مین چیز ہے، جو ایک آئیڈیا ہے، مطلب ایک شخص اگر کسی کنٹری کو لیڈ کر رہا ہے اور جینوسائیڈ کر رہا ہے پیلسٹائن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، تو اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جس طریقے وہ حرکات کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. اور بالکل ایبسولوٹلی، دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے اس کو یہودی سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہودی ایک مذہب ہے، اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی پالیسیز کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ کون ہیں، جن کی بڑی بڑی آوازیں ہیں؟ پروفیسر جیفری سیکس، ٹھیک ہے جی، جان میئر شائمر، ٹھیک ہے، دونوں جوز ہیں، دونوں یہودی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جتنے یہودی ہیں وہ اسرائیل جو کہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے اس کی غلط حرکتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، قطعاً نہیں کر رہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ جو یہودیوں کے خلاف بات کرنا کہ جی یہ کہ یہودی ٹھیک لوگ نہیں ہیں، یہ سراسر غلط ہے. یہودی کا اسرائیل کی پولیٹیکل پالیسیز سے کوئی تعلق نہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. سو ہم اسرائیلی کو یہودی سے ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بات زہران ممدانی نے بالکل کلیئرلی کہی. آپ کو ایک انٹرویو اصل میں جہاں سے زہران ممدانی بہت زیادہ نظر آئے لوگوں کو، وہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا، یہ پرائمریز جب ہو رہی تھیں جس میں اینڈرو کومو بھی تھا اور یہ سارے کھڑے تھے. تو ہر ایک سے پوچھا گیا کہ جی جب آپ میئر نیو یارک کے بن گئے تو آپ سب سے پہلے کون سے ملک جائیں گے؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ انٹرویو دیکھا کہ نہیں. تو سب لگے ہوئے تھے کہ جی میں اسرائیل جاؤں گا، میں اسرائیل جاؤں گا، میں اسرائیل جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، امریکن اسرائیلی جو ایپیک ہے، تو وہ چونکہ فنڈنگ بہت زیادہ کرتی ہے. اچھا، جو ایک چیز اور یہاں پہ اپریشیٹ کرنا بڑی ضروری ہے، امریکی الیکشن، دنیا میں ہر جگہ الیکشن اب پیسے کے زور پہ جیتا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پیسہ اس وقت جتنا تھا وہ سارا جو ممدانی کے اپوزٹ سائڈ پہ لگا ہوا تھا. بالکل. اور سب بلینئرز نے بہت پیسہ دیا لیکن جیتا ممدانی. یہ جمہور کا حسن جو بہت زیادہ، میں نے کہا نا کہ میں اس پہ مجھے ایک امید نظر آئی، وہ یہ ہے کہ عوام نے یہ سیکھا کہ ہم والنٹیئر کر کے پیسہ خود اکٹھا کر کے ہم اپنے لیڈرز کو لا سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑی بات ہے. سو بہرحال کمنگ بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے، سو ممدانی ہیز بین ویری کلیئر اباؤٹ دس. ممدانی میکس دیٹ ڈسٹنکشن کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہودیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، مجھے یہودیوں کے میں خلاف نہیں ہوں، اور اسی لیے یہودی اس کے سپورٹرز بھی ہیں. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل کی پالیسیز سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہودی کو ہو رہا ہے، باقی قوموں کو نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ اسرائیل کی غلط حرکتوں کو یہودی پہ بلیم کرنا شروع کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈسٹنکشن لانا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹ یہودی کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھائی تمہارے اچھے لوگوں سے بھی لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے. اب لوگ سنتے ہیں آپ کا نام کہ اچھا جی آپ یہودی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہوں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی ناؤ کی ہوسٹ ایمی گڈمن
یہودی بہت زیادہ وائسز ہیں یہودی جو کہ اسرائیل کی ان پالیسیز کو کنڈیم کر رہی ہیں کہ یار تم یہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اور ممدانی نے اس پہ بات پہ بالکل کلیئر ہے. وہ کہتا ہے جی میں جوش لوگوں کے جو نیو یارکرز ہے وہ میرے لیے سب برابر کے نیو یارکرز ہیں. چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ جوش ہے, دے آر آل نیو یارکرز. اینڈ میں ان سب کا میئر ہوں اور میں ان سب کی بہتری کے لیے کام کروں گا. ٹھیک ہے جی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ جمہور از. بالکل 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 سر, یہ ساری چیزیں آپ نے وہ ڈسکس تو کہتا ہے نیتن یاہو اگر نیو یارک میں آئے گا تو میں گرفتار کر لوں گا. سر, یہ بالکل ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, کلیئر تھے, کوئی اس میں وہ چیز نہیں تھی. سر ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آخر میں آپ سے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کو ابھی تو ہلکا ہلکا آپ نے ڈسکس کر لیا, ان کے پالیسیز بتائے جس طریقے سے وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں, بلینئرز کو اور مزید بلینئر بنا رہے ہیں. سو اس بات پہ تو ہم نے ڈسکس کی, لیکن ایک اور چیز ہے, پاکستان اور بھارت کو لے کے وہ ہر آئے دن ایک نئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنے طرف سے کوئی بھی ڈیجٹ بول دیتے ہیں کہ آپ اتنے مطلب جو جیٹس تھے وہ گرائے گئے اس جنگ میں. ابھی جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ 8 فائٹر جیٹس گرے ہیں پاکستان بھارت کی جو بھی کشیدگی ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں اور مجھے ایک آپ اپنا اوپینین دیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں, اوبیسلی ان کی ایک سے ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت سارے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جنگ چاہتے ہیں اس ریجن میں تاکہ اسلحہ وہ بیچ سکیں اور بعد میں صلح بھی کرا پائے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں زیادہ جہاز گرے تھے یہ تو انڈیا والے چھپا رہے ہیں, انڈیا تو ایک بھی نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو امریکی صدر ہوتا ہے اس کو تو ظاہر ہے امریکی سیٹلائٹس ہیں, ایک ایک چپے چپے کا ان کو پتا ہے. اب چونکہ انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو انڈیا کے جہازوں نے پاکستان کی سرحد تو عبور نہیں کی, سب اپنے ہی ایئر سپیس میں تھے. تو ہم نے یہاں سے میزائل مار کے ان کو ان کی ایئر سپیس میں گرایا. جب وہ اپنے ہی شہروں پہ اور اپنے ہی گاؤں پہ گرے تو امریکہ نے انڈیا نے فوراً اس کا ملبہ چھپا لیا اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہمارے جہاز گرے. ٹھیک ہے. اب لیکن ظاہر ہے امریکہ کو تو پتا ہے اور امریکی صدر کو تو سب پتا ہے. وہ تو اگر مودی جی اپنے باتھ روم میں بھی گر جائیں تو ظاہر ہے ٹرمپ کو پتا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اصل میں تو ہمیں مودی جی جب ٹرمپ صاحب امریکہ اسرائیل سوری سب کنفیوژن ہو گیا, جب بھی ٹرمپ صاحب مودی کے کتنے جہاز گرے وہ بتاتے ہیں تو اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امریکی صدر کو پتا ہوتا ہے. دیکھیں امریکی صدر کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی ہے. تو اگر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مودی کے 8 جہاز گرے تو میں تو اس بات پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ یہ گرے ہیں اور یہ مودی چھپا رہا ہے, اور یہ مودی خود بھی باتھ روم میں گرا تھا, یہ وہ بھی چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو بات ہے کہ جی ٹرمپ صاحب یہ کیوں کرتے ہیں, کہ دھیرے دھیرے کیوں بتا رہے ہیں, مطلب ایک دفعہ سے کیوں نہیں بتا دیتے. اچھا اب آپ نے پتہ نہیں یہ بات نوٹ کی ہے یا نہیں کی, جو بھی جہاں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جاتے ہیں اور ورلڈ لیڈرز بھی ظاہر ہے وہاں آتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اکیلے تو نہیں جاتے. ابھی یہ جتنا دورہ تھا تو وہاں پر مودی جی جو ہیں وہ جے شنکر کو بھیجتے ہیں, خود نہیں جاتے. کیونکہ مودی جی نے اتنا ڈرنا شروع کر دیا ٹرمپ سے کہ یہ میرے منہ پہ بول دے گا کہ کتنے جہاز گرے تو پھر میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے. تو مودی جی نے کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ اب بیچاروں کا بند ہو گیا ہے. وہ مشہور گانا نہیں, اکیلے نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی. بالکل. تو ٹرمپ نے اصل میں مودی جی کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ وہ, اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹرمپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ مودی جی کتنے ہینڈسم ہیں اور گڈ لکنگ ہیں, تو اس لیے جو ہے مودی جی اب گھر سے نہیں نکلتے. صحیح بات. اب کیا نئی جنگ کروانا چاہ رہے ہیں ٹرمپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھٹی صاحب آپ ہیں, میں آپ کو بولوں, آپ کو وہ کرنا شروع کروں, اٹھانا شروع کروں کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا جو کو پروڈیوسر ہے یہ بہت غلط آدمی ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے, تو آپ میری باتیں سن کے اس آدمی کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ تو انتہائی بچگانہ حرکت ہوگی. آپ کو اپنا اچھا بھلا برا خود سوچنے کی ایک شخصی طور پر ایک شعور تو ہوگا نا.
تو جو شخص کسی دوسرے کی باتوں میں لگ جائے اور اپنے یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کسی کے کہنے پہ کرنا شروع کرے تو اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. کجا کہ ایک پورا ملک، انڈیا جیسا ملک جس کی پوری دنیا میں اس وقت لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہور کہتا ہے. اب اگر وہ ٹرمپ کی ان باتوں سے وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ٹرمپ نے کہا تھا تو اس لیے ٹرمپ کے کہنے پہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں، تو مطلب پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر انڈیا کو، مودی جی کو بہت شرمندہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کسی کی باتوں میں، جس سے آپ چھپتے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بازار میں نہیں نکل پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا آپ جنگ کرنے نکل پڑیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے. مودی جی جو ہیں وہ انڈیا سے نہیں نکل رہے ہیں تو وہ جنگ پہ کیوں نکلیں گے؟ سو یہ بات غلط. صحیح. سر بہت ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں زوران ممدانی صاحب کے حوالے سے بھی، اور آگے چل کے ٹرمپ کی جو بھی پالیسیز ہیں، جس طریقے سے وہ ہمیشہ سے مطلب ایک کردار ادا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی بلینئرز کی بات کی تھی وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ بہت استعمال کر رہے ہیں اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ نے سر کل کی چیزیں ڈسکس کی، اپنا اوپینین بھی رکھا، بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپکس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنے، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بکٹی صاحب. سر تھینک یو.